अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ भाइयों, आज की मुलाकात में बाजमाअत नमाज से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम मसला जो किसी को भी किसी भी दिन पेश आ सकता है, उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। और वो ये है कि मान लीजिए कि आप जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए, तो आपने पाया कि जमात खड़ी हुई है और सफ़ बिल्कुल मुकम्मल है, सफ़ में शामिल होने की कोई जगह नहीं बची है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? क्या आप सफ़ में से किसी शख्स को खींचकर पीछे ले आएंगे वापस और उसके साथ सफ़ बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, जमात के साथ जमात में शामिल हो जाएंगे? या आप सफ़ के पीछे अकेले खड़े हो जाएंगे और जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे? या आप जमात ही छोड़ देंगे? या आगे बढ़कर सफ़ को चीरते हुए इमाम साहब के बाजू में जाकर दाएं तरफ खड़े हो जाएंगे? तो ये है मसला। इस तरह का साबका पेश आए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो आइए इस बारे में मैं आपके सामने फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा मुहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह का फ़तवा पेश करता हूँ, जो माखूज़ है किताब फ़तावा अरकानुल इस्लाम से। फ़तावा अस्सलात में ये फ़तवा मौजूद है, पेज नंबर 374 से लेकर पेज नंबर 376 तक। सवाल किया गया शेख से कि सवाल नंबर 308 है, हसल निकाशुम बैन जमाअतिम मिनल मुसल्लीन बिअन्नहु इज़ा दखल रजुलन मुतअख्खिरन इलल मस्जिद फवजद अन्न अस्सलात क़द उक़ीमत वस्सफ़्फ़ु मुक्तमिल वलैसा लहु महल्लुन फ़िस्सफ़्फ़। नमाजियों की एक बात पे बहस हुई, और वो ये कि जब कोई शख्स मस्जिद में लेट से पहुँचे, इस हाल में कि नमाज खड़ी हो चुकी हो, जमात खड़ी हो और सफ़ मुकम्मल हो और उसमें कोई जगह खाली न हो, तो फ़हल यजूज़ु लहु अन यसहब रजुलन मिन ज़ालिका अस्सफ़्फ़ अलमुक्तमिल क्या यतमक्कन मिन सलातिही औ युसल्ली खल्फ़ अस्सफ़्फ़ वहदहु औ माज़ा यफ़अल। तो क्या उसके लिए जायज़ है कि जो सफ़ मुकम्मल है उसमें से किसी शख्स को खींचकर पीछे ले आए और उसके साथ सफ़ बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, या ये कि सफ़ के पीछे अकेला ही खड़ा हो जाए, सफ़ में अकेला खड़ा हो जाए दूसरी सफ़ में, या वो क्या करे? ये सवाल पूछा गया तो शेख रहमहुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि हाज़िहिल मसअलतु लहा सलासतु औजिह, कि इस मसले की 3 सूरतें हैं। इज़ा जाअल इंसानु व वजद अन्न अस्सफ़्फ़ क़द तम, जब कोई शख्स मस्जिद में पहुँचे
اور وہ پائے کہ صف مکمل ہو چکی ہے، فَإِمَّا أَن يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، وَإِمَّا أَن يَجْذِبَ أَحَدًا مِنَ الصَّفِّ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ، دوسری صورت یہ ہے کہ صف میں سے کسی شخص کو کھینچ کر پیچھے لے آئے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، وَإِمَّا أَن يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ إِلَى جَنبِ الْإِمَامِ الْأَيْمَنِ، یا آگے بڑھے اور آگے جا کر امام کے دائیں جانب میں جا کر کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے لگے۔ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِمَّا أَن يَدَعَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، تو یہ تو 3 صورتیں ہوئیں۔ ایک چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ہی نہ پڑھے۔ فَمَا الْمُخْتَارُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ، تو گویا کہ 4 صورتیں ہوئیں اس کے سامنے، تو ان 4 صورتوں کو اپنائے گا، کس شکل کو اپنائے گا؟ پھر سے ایک بار مسئلہ بیان کر دوں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے پایا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور صف مکمل ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے صف میں، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ کسی شخص کو مکمل صف میں سے کھینچ کر پیچھے لے آئے اور اس کے ساتھ صف بنا کر، مستقل صف بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، یا وہ اکیلا صف کے پیچھے کھڑا ہو جائے، صف میں وہ اکیلا ہو، ایک دوسری مستقل صف وہ بنا لے اکیلا اور کھڑا ہو جائے اس صف میں نماز پڑھنا شروع کر دے، یا آگے بڑھ کر امام کے دائیں بازو میں جا کر کھڑا ہو جائے، یا جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کر لے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ ان 4 صورتوں میں سے کون سی صورت وہ اپنائے؟ تو شیخ محترم رحمہ اللہ کہتے ہیں، نقول المختار من هذه الامور الاربعہ، ان 4 صورتوں میں سے پسندیدہ صورت یہ ہے کہ ان یصف وحدہ خلف الصف ویصلی مع الامام، کہ وہ صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہو جائے، یعنی مستقل صف اپنی بنا لے اور تنہا اس صف میں کھڑا ہو جائے اور امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی جماعت کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھے، جماعت میں اس طرح سے شامل ہو جائے کہ وہ ایک مستقل صف میں اکیلے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے جو صف بھری ہوئی ہے اس کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے صف کے اندر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَفِي الصَّفِّ، کیونکہ واجب ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی مسجد میں پہنچے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور صف میں نماز پڑھنا واجب ہے مرد کے لیے۔ فہازانی واجبان، تو یہ دونوں چیز واجب ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور صف میں کھڑا ہو کر، صف میں پہنچ کر، صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے، دونوں چیز واجب ہے۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا مَقَامُ فِي الصَّفِّ بَقِيَ الْآخَرُ وَاجِبًا وَهُوَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، جب دونوں واجب میں سے کوئی ایک واجب ممکن نہ ہو پائے، 2 واجبات میں سے ایک واجب کی ادائیگی جب مشکل ہو جائے اور یہاں پر وہ یہ ہے کہ صف میں کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو دوسرا جو واجب ہے وہ متعین ہو جاتا ہے اس کو کرنا، اور وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ 2 واجب ہے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور دوسرا واجب کیا ہے؟ صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنا۔
اب یہاں پر دونوں واجب کو اکٹھا کرنا، دونوں واجب کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ایک ہی واجب کو اپنا سکتا ہے۔ کون سا واجب ہے جو ممکن نہیں ہے اس کے لیے؟ تو کہتے ہیں وہ واجب یہ ہے کہ وہ صف میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صف فل ہے، مکمل ہے۔ تو دوسرا واجب جو بچتا ہے وہ تو متعین ہے، اور وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ فحینئذ نقول، تو شیخ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ صلی مع الجماعہ خلف الصف لتدرک فضیلت الجماعہ، کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، صف کے پیچھے کھڑے ہو کر، تنہا اکیلے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، تاکہ جماعت کی فضیلت اور اجر و ثواب تم پا سکو۔ والوقوف فی الصف فی هذه الحال لا یجب علیک للعجز عنہ، اور اس حالت میں صف میں کھڑا ہونا، صف میں شامل ہونا تمہارے اوپر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا تمہارے اوپر سے۔ وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن آیت نمبر 16، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو چونکہ یہاں پہ دو واجب ایک ساتھ ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ایک واجب اس کا فوت ہوگا اور دوسرا واجب ہی اس سے ممکن ہو پائے گا، اس لیے وہ ایک واجب کو چھوڑ دے گا اور دوسرا واجب اپنائے گا۔ صف میں شامل ہونا جو واجب تھا وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو واجب ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور ایک واجب جو اس کا چھوٹ گیا وہ ساقط ہو جائے گا، اخذ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اس کی استطاعت سے، اس کے امکانیے سے باہر ہے۔ وَيَشْهَدُ لِهَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقِفُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِسَاء، کہتے ہیں کہ شیخ محترم اس کا شاہد پیش کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے اس کا شاہد، اس کی ایک مثال یوں بھی ہے کہ عورت صف کے پیچھے تنہا کھڑی ہوگی، جب اور عورتیں نہیں ہوں گی، یعنی جماعت کے ساتھ کوئی عورت نماز پڑھنے گئی مسجد کے اندر، تو وہ اکیلی عورت ہے، باقی سب مرد ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عورت مردوں کے ساتھ صف میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ مردوں کی صفوں کے پیچھے اکیلی صف میں کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اور وہ تنہا ہے اور بھی عورتیں نہیں ہیں، تو وہ اپنی صف میں اکیلی ہوگی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَكَانًا شَرْعًا فِي صَفِّ الرِّجَالِ، اس لیے کہ مردوں کی صف میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے شرعی طور پر۔ فَلَمَّا تَعَذَّرَ مَكَانُهَا الشَّرْعِي فِي الصَّفِّ الرِّجَالِ صَلَّتْ وَحْدَهَا، تو جب مردوں کے ساتھ صف میں وہ شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ مردوں کے پیچھے اکیلے صف بنا کر کھڑی ہو جائے گی اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس شخص کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ صف آلریڈی فل ہے، خالی جگہ نہیں ہے، تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اکیلا صف میں کھڑا ہو جائے مستقل صف میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ فَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَى الْمَسْجِدَ وَالصَّفُّ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَكَانٌ حِسِّ فِي الصَّفِّ سَقَطَتْ عَنْهُ حِينَئِذٍ الْمُصَافَّةُ، تو یہ شخص جب مسجد آیا اور صف مکمل ہے اور کوئی جگہ حصے طور پر صف میں خالی نہیں ہے، تو صف میں شامل ہونا اس کے لیے ساقط ہو جائے گا۔ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، اور جماعت اس کے اوپر واجب رہے گی۔ فَلْيُصَلِّ خَلْفَ الصَّفِّ، لہٰذا اس کو چاہیے کہ صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ وَأَمَّا أَن يَجْذِبَ أَحَدًا لِيُصَلِّيَ مَعَهُ فَهَذَا لَا يَنبَغِي لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ مَحَاذِيرَ، رہا یہ معاملہ کہ وہ کسی شخص کو صف میں سے کھینچ کر پیچھے لے آئے اور اس کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھے، تو کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں 3 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ المحظور الاول، پہلی خرابی، فتح فرجۃ فی الصف، وهذا خلاف ما امر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرص وسد الخلل بین الصفوف،
جب وہ ایسا کرے گا کہ کسی کو اگلی صف میں سے جو کہ صف پوری ہے اور اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتا اگر کھینچے گا اور اس کو پیچھے لے آئے گا اپنے ساتھ، اس کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو اگلی صف ہے اس میں جگہ خالی ہو گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف ہوگا کہ صفوں کو مکمل کرو اور صفوں کے درمیان جو ہے نا جگہ خالی نہ ہو، صف میں دو آدمی کے درمیان جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، صف میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک برابر سے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے بازو میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اگر وہ شخص کسی کو صف میں سے کھینچ کے پیچھے لے آئے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوا، صف خالی ہو گئی، صف میں جگہ خالی ہو گئی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلی خرابی ہوگی۔ دوسری خرابی نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل الى المكان المفضول وهو نوع من الجنایت علیہ۔ دوسری خرابی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ جب اس نے اس شخص کو صف میں سے کھینچ کر پیچھے لے آیا، جب وہ شخص کو پیچھے لے آیا تو کیا ہوا، اس کو فضیلت والی جگہ سے نکال کر ایسی جگہ پر لے آیا جو اتنی فضیلت والی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہترین صف کیا ہے مردوں کی، اگلی صف۔ انسان جتنا آگے ہوگا صف میں، یعنی جو اگلی صفیں ہیں اس میں سے جو صف پہلی ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، تو اس اعتبار سے فضیلت ہے صفوں کی، پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے بعد دوسری کی، اس کے بعد تیسری کی۔ تو اس نے جو کھینچا اس شخص کو صف میں سے اور اپنے ساتھ صف کھڑی کر کے نماز پڑھنے لگا، تو اس نے کیا کیا، اس شخص کو اگلی صف کی جو فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس سے محروم کر دیا، تو یہ ایک طرح کی زیادتی ہے اس کے اوپر۔ والثالث، اور تیسری صورت، تیسری خرابی اس میں کیا ہے کہ تشویش صلاته علیہ، فإن هذا المصلي إذا جذب لا بد أن يكون في قلبه حركة وهذا أيضا من الجناية عليه۔ کہتے ہیں کہ تیسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس شخص نے جب اگلی صف سے اس شخص کو کھینچا اور پیچھے لے آیا اور اس کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھنے لگا، تو اس طرح سے اس نے کیا کیا، اس شخص کی نماز میں اس نے خلل ڈالا، اس شخص کو جو ہے نا ڈسٹرب کیا اس کی نماز کے اندر، اس لیے کہ اس حرکت سے کیا ہوگا، اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے ہٹ جائے گی، اس لیے کہ اس کا دل اب اس میں مشغول ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے کہ کوئی شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے اس کی نماز میں خلل ڈالا، آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا۔ جب آپ اس کو کھینچیں گے اگلی صف میں سے اور اس کے ساتھ جو ہے نا مستقل صف بنا کر نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا، اور یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ تین خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ جب اگلی صف میں سے اس شخص کو، کسی شخص کو پیچھے لے آئیں گے اپنی صف بنانے کے لیے، تو اس میں یہ تین خرابیاں ہیں، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والوجہ الثالث، تیسری وجہ، دو وجہ اس سے پہلے گزری، ایک تو یہ کہ ایسی صورت میں جب کہ وہ پہنچا، جماعت کھڑی ہے، صف مکمل ہے، تو وہ کیا کرے گا، جو پسندیدہ صورت ہے، جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ صف میں اکیلا کھڑا ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ایسا کرنا چاہیے شیخ محترم رحمہ اللہ کے مطابق۔ دوسری صورت جو نہیں کرنی چاہیے اس کا ذکر ہوا کہ اگلی صف میں سے کسی شخص کو پیچھے کھینچ کر نہ لائے، اس لیے کہ اس میں تین خرابیاں ہیں۔ اس کو فضیلت والی جو صف ہے جس میں اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا، اس لیے کہ اگلی صفوں میں زیادہ اجر ملتا ہے، اس کو کھینچ کر پچھلی صف میں لایا تو گویا کہ اس کو اس فضیلت اور اجر و ثواب سے محروم کر دیا۔ اسی طریقے سے اس نے کیا کیا کہ اس شخص کو مشغول کر دیا، اس شخص کو ڈسٹرب کر دیا نماز کے اندر، وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور ایسی حرکت کر کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈسٹرب کر دیا۔ اور تیسری خرابی یہ تھی کہ صف میں اس کی وجہ سے خالی جگہ ہو گئی، اگلی صف جو مکمل تھی اس کے نکلنے کی وجہ سے اب وہ صف خالی ہو گئی،
تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کو مکمل کرنے کا حکم دیا تھا. تو 3 خرابیوں کی وجہ سے یہ دوسری صورت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. شیخ کہہ رہے ہیں تیسری صورت ان یقف مع الامام، تیسری صورت جو ہے کہ وہ امام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جائے اور امام کے ساتھ دائیں بازو میں جا کر کھڑا ہو جائے. شیخ اس کے بارے میں کہتے ہیں فلا ينبغي له، ایسا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. لان الامام لا بد ان يكون متميزا عن المأمومین بالمکان، اس لیے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں سے اس کی جگہ کیا ہو، جدا ہو، الگ ہو. امام کی جگہ الگ ہوتی ہے اور مقتدیوں کی جگہ الگ ہوتی ہے. امام کی امتیازی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے. یہ اصل ہے امام کے اندر کہ وہ اپنی جگہ پر اکیلا، بھائی کوئی نہیں ہوتا ہے، سارے مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب کہ صف مکمل ہے، وہ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہے، تو وہ اگر امام کے پاس جائے آگے اور امام کے بازو میں کھڑا ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں امام کی جو امتیازی شان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کما انہ متمیز عنہم بالسبق بالاقوال والافعال، جس طرح سے امام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مقتدیوں سے پہلے جو ہے نا ارکان کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، مقتدیوں سے پہلے جو ہے نا تکبیر کہتا ہے، مقتدیوں سے پہلے تلاوت کرتا ہے. اسی طرح سے امام کی یہ شان ہے کہ وہ مکانی اعتبار سے بھی، حصی اعتبار سے بھی مقتدیوں سے پہلے ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے. فَيُكَبِّرُ قَبْلَهُمْ وَيَرْكَعُ قَبْلَهُمْ وَيَسْجُدُ قَبْلَهُمْ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَنْهُمْ فِي الْمَكَانِ. وہی کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے مقتدیوں سے پہلے تکبیر کہتا ہے، ان سے پہلے رکوع کرتا ہے، ان سے پہلے سجدہ کرتا ہے. لہٰذا اسی طرح سے یہ بھی مناسب ہے کہ مقتدی کی جگہ بھی جو ہے نا سب سے جدا ہو مقتدیوں سے. تو ایسی صورت میں اگر وہ مقتدی کے پاس چلا جائے گا تو پھر امام کی جو شان ہے، امتیازی شان، یہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے. شیخ کہہ رہے ہیں وَهَذَا هُوَ هَدْيُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ الْإِمَامَ يَتَقَدَّمُ الْمَأْمُومِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے کہ امام جو ہے نا مقتدیوں سے آگے رہے گا. وَهَذِهِ مُنَاسِبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِكَوْنِهِ مُتَمَيِّزًا عَنْهُمْ مُنْفَرِدًا بِمَكَانِهِ، اور یہ جو ہے نا بالکل ظاہری مناسبت ہے، اس لیے کہ امام جو ہے نا سب سے جدا اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ سب سے جدا ہوتی ہے، وہ اکیلا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. فَإِذَا وَقَفَ مَعَهُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ زَالَتْ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةُ الَّتِي لَا يَنبَغِي أَن يَنْفَرِدَ بِهَا إِلَّا الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ. تو جب بعض مقتدی جو ہے نا ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ خصوصیت امام کی ختم ہو جائے گی، جو خصوصیت صرف امام کے لیے ہے نماز کے اندر. تو یہ تیسری صورت بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. اما الوجہ الرابع، چوتھی جو صورت ہے وہ ہوا ان یدع الجماعہ، چوتھی صورت کہ وہ جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کرے اور جماعت ختم ہونے کے بعد وہ نماز پڑھے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یعنی جب وہ مسجد میں داخل ہوا، جماعت کھڑی ہے، صف مکمل ہے، تو جو چوتھی صورت بنتی ہے وہ یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، نہ وہ صف میں شامل ہو سکتا ہے، نہ وہ امام کے آگے جا کے امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے نا صف میں سے کسی کو کھینچ سکتا ہے. اور تو کیا کرے گا؟ شیخ نے کہا کہ وہ اکیلا صف میں کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. چوتھی صورت جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جماعت ہی چھوڑ دے گا، اکیلے کیسے نماز پڑھے گا صف میں کھڑا ہو کر، اکیلا صف بنا کر. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے. جماعت کو ترک کر دینا، جماعت کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے. فَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ أَيْضًا، کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مناسب نہیں ہے. لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. وَالْمُصَافَّةُ وَاجِبَةٌ، اور اسی طریقے سے صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنا بھی واجب ہے. فَإِذَا عَجَزَ عَنْ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَسْقُطْ الْأُخْرَى بِعَجْزِهِ عَنِ الْأُولَى، لیکن جب ایک واجب کو ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرا واجب بھی جو ہے نا ساقط نہیں ہوگا. ایک واجب آلریڈی ساقط ہو گیا تو ایسا نہیں کہ دوسرا واجب بھی ساقط کر دیا جائے. ایک واجب اس کا کیا ساقط ہو رہا ہے؟
صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن یہاں پر اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں وہ جو ہے نا کیا کر رہا ہے، اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے صف کے پیچھے. یہ اس کی مجبوری ہے. صف میں شامل ہونا جو واجب تھا اس کے لیے، وہ واجب اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں ایسا کر رہا ہے. تو ایک واجب تو اس کا چھوٹ ہی رہا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ نہیں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو یہ دوسرا واجب بھی چھوٹ گیا اس کا. تو اس واجب کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا چاہیے. رہا یہ کہ وہ اکیلے کیسے نماز پڑھے گا، صف میں کیسے شامل نہیں ہوگا، تو مجبوری ہے اس کی، صف میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صف تو فل ہے، مکمل ہے، پوری ہے. وہ صف میں جائے گا اور زبردستی جگہ بنائے گا تو نمازیوں کی نماز میں خلل ہوگا. کسی کو کھینچے گا پیچھے تو اس کی نماز میں خلل ہوگا، اور اس کو جو ہے نا اگلی صفوں کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے محروم کر دے گا. اور پھر صف میں جگہ خالی ہو جائے گی. امام کے ساتھ آگے جا کے کھڑے ہونے میں بھی یہی مشکل ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے گا تو اس میں جو ہے ڈسٹرب ہوگا نمازیوں کو. اور پھر امام کی جو جگہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ شان بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صف میں اکیلا کھڑا ہو جائے اور جماعت میں اس طرح سے شامل ہو جائے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا. وہ ایک وجوب جو ہے نا اس کا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا. ایک واجب اس کا جو ہے نا فوت ہو جائے گا کہ صف میں وہ شامل نہیں ہوا، اکیلا اس نے نماز پڑھی، تو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے گا. اس لیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جہاں تک استطاعت ہے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جہاں تک استطاعت ہے حکم پر عمل کرنا چاہیے. دونوں پر عمل کرنا یہاں پہ واجب نہیں تھا، ایک پر عمل کی گنجائش ہے جو اس نے کیا، دوسرے پر عمل کی گنجائش نہیں ہے سکا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہو. تو محترم حضرات، یہ تھی مسئلے کی تفصیل. آخر میں پھر سے خلاصہ بیان کر دیا جائے. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے، لیکن وہ لیٹ ہو گیا. جب پہنچا مسجد میں تو جماعت کھڑی تھی اور صفیں مکمل تھی، صف میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی کہ وہ صف میں جا کے شامل ہو جائے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو اگلی صف میں سے، جو صف مکمل ہے اس میں سے کسی کو کھینچ کر پیچھے لے آئے اور اس کے ساتھ صف بنا کر نماز میں شامل ہو جائے. تو کہتے ہیں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس شخص کی نماز ڈسٹرب ہوئی جس کو اس نے پیچھے کیا، پھر یہ کہ صف خالی ہو گئی، اور پھر یہ کہ جو ہے نا اگلی صف کا جو اجر و ثواب ہے اس سے اس نے محروم کر دیا. تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ امام کے ساتھ آگے چلا جائے اور امام کے بازو میں جا کے ٹھہر جائے اور اس طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تو کہتے ہیں ایسا کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آگے جانے میں بھی جو ہے نا نمازیوں سے گزرنا پڑے گا تو ڈسٹرب ہو سکتا ہے نمازیوں کو. اور پھر یہ کہ امام کے بازو میں جا کے کھڑا ہوگا تو امام کی جو شان ہوتی ہے کہ اس کی جگہ اکیلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ شان جو ہے نا امام کی ختم ہو جائے گی. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اور تیسری صورت کہ وہ جماعت ہی چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس انتظار میں رہے کہ کوئی دوسرا آئے تو اس کے ساتھ صف بنا کے جماعت میں شامل ہو جائے، نہیں آئے گا تو جماعت ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، تو وہ جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا. چوتھی صورت جو بچتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنہا جو ہے نا صف میں، صفوں کے پیچھے تنہا کھڑا ہو جائے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کر لے. یہاں پر جو ایک اعتراض آتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے، صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تو وہ ایسا کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری ہے، اس کے ساتھ مجبوری ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی واجب ہے، لہٰذا ایک واجب کی گنجائش ہے، لہٰذا اس واجب کو ادا کرے گا. دوسرا جو واجب ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے. اور پھر ایک شاہد بھی پیش کیا شیخ محترم نے کہ جیسے کہ اگر کوئی ایک اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، باقی سب مرد ہیں، تو
مردوں کے ساتھ صف میں تو شامل نہیں ہوگی عورت. وہ عورت کیسے جماعت میں شامل ہوگی؟ مردوں کے پیچھے اکیلی ایک صف میں کھڑی ہوگی وہ، اور اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ صف میں شامل نہیں ہو سکتی مردوں کے ساتھ، اور دیگر عورتیں بھی نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ مستقل وہ صف بنا لے. تو ایسی صورت میں مردوں کے پیچھے ایک صف میں تنہا کھڑی ہوگی اور نماز پڑھے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ اس شخص کے ساتھ ہے، مجبوری کا معاملہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھے گا. تو محترم حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. اس طرح کا اگر سابقہ پڑے ہم میں سے کسی کے ساتھ تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں، جماعت کھڑی ہو، صف مکمل ہو، تو آپ کیا کریں؟ آپ جو ہے صفوں کے پیچھے اکیلے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، نماز مکمل کر لیں. یہی سب سے بہترین صورت ہے. آپ جو ہے نا جماعت کو نہ چھوڑیں، آپ جو ہیں اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے نہ لائیں، اور آپ جو ہے نا آگے امام کے بازو میں جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. ان تینوں صورتوں میں جو ہے نا خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، اور اس صورت میں جو ہے نا کوئی ایسی خرابی نہیں پائی جاتی ہے جس کا اثر دوسرے کی نماز پہ پڑے. اس میں بس یہ ہے کہ وہ صف میں شامل نہیں ہوا، تنہا اس نے نماز پڑھی، تو یہ مجبوری ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ مجبوری کے حالات کو جو ہے نا جانتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء.